बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम मुल्क की सियासी सूरत हाल और दो आईनी इदारों के माबैन आम इंतखाबात की तारीख को लेकर एक नई जन्म लेने वाली बहस पर बात करेंगे और देखेंगे कि इलेक्शन के अल्तवा से मुल्क में सियासी या मुआशी इस्तेहकाम कैसे मुतासर होगा। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कानूनी मसाइल पर बात होगी और देखेंगे कि उनको रिलीफ किस फोरम से मिलेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है सादिया स्टेक के नाम से, जिसमें बात होगी कि क्यों अमरीकी तज्जियाकार और सफारती माहिरीन भारत को चीन के मुकाबले में एक बैड बेट कहते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं और देखते हैं कि मुल्क में सियासी और मुआशी हालात में बेहतरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आम इंतखाबात को लेकर मुल्की इदारों के माबैन तलखी में इजाफा हो रहा है। सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माबैन इंतखाबात की तारीख के हवाले से एक नई डिबेट का आगाज हो चुका है। 2 रोज कबल सदर आरिफ अलवी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत के जरिए आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत इंतखाबात की हतमी तारीख तय करने के लिए मुलाकात की दावत दी गई, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से मुलाकात से माजरत करते हुए इलेक्शन की तारीख के हवाले से सदर पाकिस्तान को जवाब दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब देते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। कानून तब्दील होने से पहले सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत होती थी। आपके खत में दीगर शराइत लागू नहीं होती। ऐवान सदर की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर वजारत कानून और इंसाफ से राय मांगी गई है। यहाँ पर आपको याद कराते चलें कि आज से 2 माह कबल 16 जुलाई को पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 को मंजूर किया, जिसके बाद खुद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इस बिल की तौसीह भी की गई। इलेक्शन कमीशन तरमीमी बिल के जरिए न सिर्फ इलेक्शन की तारीख देने के अमल से सदर पाकिस्तान को बिल्कुल माइनस कर दिया गया, बल्कि इसी बिल के जरिए नाअहली की मुद्दत को भी 5 साल पर मुहीद किया गया। यहाँ पर सवाल भी पैदा होता है कि क्या सदर पाकिस्तान ने कानून की मंजूरी देते वक्त ये नहीं सोचा कि मुस्तकबिल में मुशावरत का इख्तियार उनके हाथ से निकल जाएगा। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन के अमल को आगे बढ़ाते हुए सियासी जमातों के साथ मुशावरत का मरहला शुरू करते हुए कल तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के वफूद से मुलाकात की गई। इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से 90 रोज में इंतखाबात यकीनी बनाने, गिरफ्तार लीडरों और कारकुनों की रिहाई पर जोर दिया गया, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कहा गया है कि इंतखाबात का अमल मुकम्मल करना वक्त की ज़रूरत है। मरदमशुमारी के नताइज आ चुके हैं और हल्का बंदियों का अमल पहले मुकम्मल होना चाहिए। आज मुस्लिम लीग नून के कायदीन को भी इलेक्शन कमीशन में मुलाकात के लिए मदऊ किया गया है। एक जानिब इलेक्शन की तारीख का तनाज़े है, दूसरी तरफ इलेक्शन माहिरीन ये राय रखते हैं कि मई 2024 से पहले आम इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं हो सकेगा। सबसे पहले हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी, फिर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्टोरल रोल पर काम किया जाएगा और सारे अमल में 9 माह का अरसा दरकार होगा। मई 2024 से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं, ये बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स की राय है। मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान में निगरान हुकूमतें मुल्क की बागडोर संभाल चुकी हैं, मगर मुआशी सूरत हाल पहले से अबतर होती दिखाई दे रही है। मुल्क में पहली मरतबा इंटर बैंक में डॉलर 300 रुपए से बुलंद हो चुका है। मुआशी या सियासी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन हो सकेगा, ये कहना अभी मुमकिन नहीं। क्या पाकिस्तान फिर से डिफॉल्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या जल्द इंतखाबात के जरिए इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त अवाम के जहनों में हैं। इस हवाले से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि इलेक्शन का एक तनाज़ा जो खड़ा हुआ है, जिसमें 2 आईनी इदारे जो हैं वो आमने सामने आपको नज़र आ रहे हैं। एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और सदर की जो ख़त किताबत हो रही है, वहाँ से जवाब आता है कि आए मुशावरत करें, वो इनकार करते हैं कि नहीं आपका किरदार ही नहीं है। आप किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, ये अब 2 इदारे हैं और कानून भी मौजूद है, उसके मुताबिक ये इसको सियासत ना बनाएं तो बेहतर है। ये बदकिस्मती से ये मामलात हम हर मामले को पर सियासत शुरू कर देते हैं और बदनसीबी ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी आज सियासत में मुलव्वस है। उनके जो फैसले हैं उनमें के अंदर बड़ा सियासी रंग है और एक बड़ा वाज़े बायस नज़र आता है, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें ही शक व शुबे का शिकार हो जाती हैं।
الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو لگتا ہے صدر صاحب نے اس کو سیاسی بنایا ہے الیکشن کے معاملے کو، خط لکھ کے چیف الیکشن کمشنر کو؟ جی خط ان کی حق ہے، خط ضرور لکھ سکتے ہیں، لیکن قانون بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قانون کیا کہتا کہ ہے. وہ مشاورت کی نہیں ان سے جی ہونی ضروری. اب ایک ادارہ کہہ رہا ہے، وہ بھی آئینی ادارہ ہے کہ مشاورت نہیں ہے، ایک صدر صاحب کہتے ہیں کہ مشاورت ہونی چاہیے، تو پھر عدالت ہی جانا پڑے گا، پھر وہاں سے فیصلہ ہوگا. عدالتوں کے فیصلے بھی اب بینچ ایسے بنتے ہیں جن پر بہت سا ابہام پیدا ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی ہمیں ملک کے معاملات پر کوئی لاپرواہی سی نظر آتی ہے. Okay. وہ سنجیدگی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ویسے آپ اگر میں پوچھوں کون سے حلقے کی جانب سے آپ کو ایسا زیادہ نظر آتا ہے، یا سبھی تمامی؟ دیکھیں تمام اس میں سارے قصوروار ہیں. کسی کو یہ کہیں کہ یہ زیادہ کر رہا ہے، وہ کم کر رہا ہے، ایک خرابی ہے، کوئی زیادہ خرابی میں حصہ ڈال رہا ہے یا کم حصہ ڈال رہا ہے، بات اس کی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو ایک واضح سٹانس لینا چاہیے کہ ہم کب الیکشن کرائیں گے. اس پہ صدر صاحب اعتراض کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ معاملہ بہتر ہوگا کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ دے کہ جی نیا سینسس ہوا ہے، ہمیں اتنا ٹائم درکار ہے، ہم اس تاریخ سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے. جو کہ اب نظر آتا ہے کہ اب فروری کے آخر یا مارچ کی شروع تک الیکشن ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے سینسس ڈی لمیٹیشن کا پروسیس ہے. پھر آپ کو ایک پیریڈ دینا پڑے گا جو کیمپین کا پروسیس ہے، اور شیڈیول وغیرہ جو دینا پڑتا ہے. پھر کچھ موسم کے اثرات 30 35 40 حلقے ایسے ہیں ملک میں جہاں سردی کی شدت میں الیکشن پاسبل نہیں ہے، تو وہی بنتا ہے کہ مارچ کی شروع میں. صحیح ہے. اور کچھ لیگل ایکسپرٹس تو آج الیکشن کمیشن یہ کڑوا گھونٹ بھر لے اور کہہ دے، کیونکہ ہر شخص آپ یقین کریں، آپ کہیں پر بھی جائیں کہ الیکشن کب ہوں گے. پہلا سوال آپ سے، آپ کے حلقے کے لوگ یہ کرتے ہوں گے کہ الیکشن کب ہوں گے اور میاں نواز شریف کو واپس آئیں گے. مہنگائی نہیں، وہ سوال تو آپ نہیں کریں گی نا. میاں نواز شریف کا اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو بتا دیں، کیونکہ ہم پہلے سن رہے تھے سپٹمبر میں آئیں گے، آج کی خبر یہ ہے کہ نہیں اب اکتوبر یا نومبر میں آئیں گے. تو خبر ہے کوئی؟ جاوید لطیف صاحب کا نمبر دے دوں گا، ان سے رابطہ کر لیں. نہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں ویسے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ سپٹمبر کا تھا. اچھا جی کہہ کے گئے تھے، لیکن آج ہم سن رہے ہیں کہ نہیں ابھی ان کو روک دیا گیا، اکتوبر نومبر میں آئیں گے، کیونکہ اگر الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں تو پھر جلدی آنے کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ شعبہ ان کے پاس ہے. تو ان سے آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے قریب ان کو آنا چاہیے؟ جی الیکشن کے قریب آنا چاہیے. اوکے، تو پہلے بھی ان کا علاج جاری ہے، تو وہ وہاں سے وقت نکال کر آئیں گے اس کام کے لیے. تو الیکشن کے لیے وہ تیار ہیں. ٹھیک ہے، الیکشن کے لیے تیار ہیں، کیمپین بھی کریں گے. کیمپین کریں گے، ان کی جماعت ہے، ان کی ضرورت ہے. اچھا یہ مجھے عباسی صاحب بتائیں، آپ ظاہر اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، یہ حالات آپ نے پہلے کبھی دیکھے ہیں کہ صدر صاحب جو ہیں وہ کچھ ہو رہا ہے وہاں سے، سپریم کورٹ کا آپ نے خود ہی حوالہ دیا، وہاں سے کچھ ہو رہا ہے، خیر اب تو نگران حکومت آ گئی ہے، اس لیے ان کی پرفارمنس کچھ عرصہ دیکھنے کے بعد ہی ان پہ تنقید ہو سکتی ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا تو ابھی فی الحال بیگیج کچھ ہے نہیں، ہم تو ابھی آئے ہیں، لیکن ان کے آنے کے بعد ہی بجلی کی نرخ جو ہے ان میں اضافہ ہو گیا ہے، پیٹرول جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. یہ حالات پہلے کبھی آپ نے دیکھے ہیں یا اس سے بدتر رہے ہیں پہلے بھی؟ نہیں، حالات اگر معیشت کی بات کرتے ہیں تو ایسے حالات کبھی نہیں. سارے کانسٹیٹیوشنل کرائسس، لیگل کرائسس، مہنگائی. جی کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں ہمیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی کہ آج ملک کے حالات کیا ہیں. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں تو ہم یہ جو چھوٹی موٹی جو آپ نے اختلافی معاملات ہوتے ہیں ان سے ذرا ہٹ کر آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے، ان کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا. ایک مشاورت سے اکٹھے، آپ کو جب تک آپ اکٹھے نظر نہیں آئیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. بالکل ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، لوگ آپ کو ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے نہیں دیکھتے. اس میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ بات بدقسمتی سے ہمیں سب کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ بڑی بدنصیبی ہے. جس دن یہ حکومت ختم ہوئی اس دن آپ نے کہا کہ عوام سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے. جی بالکل، یہ 5 سال جو ہیں پچھلے، ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے. پی ٹی آئی بھی ہے اور اس کے بعد ساری سیاسی جماعتیں آ گئیں، پی ڈی ایم میں شامل. ہر ادارے کو لے لیں، سب نے اپنا حصہ اس بدنصیبی میں ڈالا ہے. تو آپ کا عباسی صاحب حلقے میں جب آپ الیکشن کی کیمپین کے لیے جائیں گے تو آپ کا الیکشن سلوگن کیا ہوگا؟ اگر یہ پرفارمنس جس پہ آپ نے عوام سے آلریڈی معافی مانگ لی ہے کہ نہیں ہم حالات معاشی بہتر کر سکے. میرا بھی یہی سوال ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ الیکشن ایک طرح سے بے مقصد ہو گئے. اگر ہم آج آگے کا راستہ نہیں طے بنائیں گے، اس کا طریقہ کار نہیں بنائیں گے، اور سیاست دان، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، یہ سب مل کر یہ راستے کا تعین کریں گے تو پھر ہم آگے چل سکتے ہیں.
کیونکہ الیکشن تو وعدہ ہوتا ہے نا آگے کا. پچھلی پرفارمنس تو جو ہے وہ تو لوگوں کے سامنے ہے, وہ ڈیبیٹ کرنا وہاں پر پاسبل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تو جو 5 سال ہیں ملک زوال وزیر ہی ہوا ہے نا, عوام کو تکلیف میں اضافہ ہی ہوا ہے. اس میں ہم کوئی کریڈٹ کلیم نہیں کر سکتے کہ میں نے کوئی یہ کام کر دیا ہے, یہ وہ مسئلہ حل کر دیا ہے, یہ کوئی جماعت کلیم نہیں کر سکے گی. سو کیا پی ایم ایل این الیکشن میں جا کے عوام کو یہ کہے گی کہ نہیں یہ والا ہمیں ٹائم تھوڑا ملا تھا, ہماری وہ والی کارکردگی دیکھیں پہلے جب ہم نے موٹر وے بھی بنا دی تھی اور باقی کام بھی کر دیے تھے, پاسٹ کی کارکردگی پہ الیکشن ابھی لڑیں گے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاس کی کارکردگی پہ اب الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. اوکے. کیونکہ جو سب سے بڑا عنصر جو اس عرصے میں رہا ہے وہ مہنگائی رہی ہے, اور بدقسمتی سے وہ مہنگائی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے حصے میں آئی ہے. حالانکہ گورنمنٹ کولیشن تھی, اور جو حالات خراب ہو رہے تھے ان کا اثر جب آنا شروع ہوا, اور گلوبلی بھی جب کموڈٹی پرائسز بڑھی ہیں تو پی ایم ایل این اقتدار میں تھی. تو یہ اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اب یہی ہے کہ آپ آگے کا راستہ دیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور اس طرح کریں گے, اس پہ بات بنے گی. اچھا, آپ کو لگتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این الیکشن کو ڈیلے اس وجہ سے بھی کرنا چاہتی ہے کہ لوگوں کی اوبیسلی شارٹ ٹرم میموریز ہوتی ہیں, لوگ تھوڑا پرفارمنس کو بھول جائیں گے, نگران حکومت آ جائے گی, تھوڑا لمبا عرصہ چلے گی, تو الیکشن میں جائیں گے ہمیں فائدہ ہو جائے گا. میرا فائدہ ہے ڈیلے کا یا نقصان؟ شارٹ ٹرم میموری جو ہوتی ہے وہ مثبت کاموں کی ہوتی ہے. اچھا, یہ والی نہیں لوگ بھول جاتے ہیں, جو منفی کام ہوتے ہیں لوگ وہ یاد رہتے ہیں, وہ تکلیف ان کو یاد رہتی ہے. آپ خود بھی دیکھ لیں کہ آپ کو جو تکلیف والے دن ہوتے ہیں زیادہ یاد رہتے ہیں, چاہے وہ شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو. یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا پی ایم ایل این میں؟ ٹائم سے فرق نہیں پڑتا, اور سیاسی جماعتیں ٹائم جب گزرتا جاتا ہے تو ان کی ریلیونس میں کمی ہوتی جاتی ہے. اچھا, یہ جو ابھی نگران حکومت آئی ہے, اگین آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی طویل عرصے کے لیے سوچ سمجھ کے ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آیا؟ نہیں, میں اس کو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں کہتا. میں دیکھیں ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ تجربہ ہے کہ وہ کام کر سکیں, اور نہ ہی ان پر انویسٹر اعتماد کرے گا, کیونکہ وہ ایک چھوٹے عرصے کے لیے آئے ہیں, پالیسی تو بنا نہیں سکتے, قانون سازی کر نہیں سکتے. تو بٹ آپ لوگوں نے ترامیم کر کے امپاور تو کیا, ان کو مزید اختیارات تو دیے, آن گوئنگ جو منصوبے ہیں اگر اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہیں, رد و بدل کرنا چاہیں, وہ تو مجاز ہیں, وہ کر سکتے ہیں. جی, یہ پہلے بھی کر سکتے تھے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وہ ایک روایت تھی, اس میں رکاوٹ نہیں تھی. اچھا, جب وزیر اعظم کا حلف لے لیتے ہیں تمام اختیارات آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی لیکن آپ لوگوں نے اس کو پھر وہ آئینی ترمیم کر کے باقاعدہ کور بھی دے دیا. ہاں, وہ پتہ نہیں آئینی ترمیم نہیں, قانون شاید بنا, بل پاس ہوا. جی, قانون بن گیا. میرا نہیں خیال اس کی ضرورت تھی, بہرحال ضرورت سمجھی گئی اور کر دیا گیا. تو لیکن اس سے کام کرنے میں آپ کو یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہوتی. اگر آپ نے کام کرنا ہے اور اگر یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے, ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, تو ضرور راستہ ہموار کر دیں اگلی حکومت کے لیے. لیکن وہ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ دیکھیں آپ ڈالر کو دیکھ لیں, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ مزید بڑھ جائے گا. آپ کی جب ڈالر بڑھتا ہے بجلی بھی بڑھ جائے گی, ڈالر بڑھتا ہے پیٹرول بھی بڑھ جائے گا, تو ایک مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. آج بھی میں کہیں خبر دیکھ رہی تھی, وہ راولہ کوٹ سے بھی اور بھی مختلف علاقوں سے جہاں بجلی کے بلز لوگ جلا رہے ہیں, کیونکہ بجلی اتنی مہنگی آپ لوگوں نے اس حکومت نے کر دی ہے. دیکھیے حکومت کو, اس میں حکومت نہ اس کو اپنے جو بھی حکومت ہو یہ ہونا تھا, نہ وضاحت کر سکی کہ کیوں ہوا. اس کا ڈالر سے لنکیج ہے. ٹھیک, جب بجلی ڈالرز میں بنائی جاتی ہے, چاہے وہ فیول ہو یا کیپیسٹی چارجز ہوں, اور جب ڈالر 3 گنا ہو جائے گا تو پھر بجلی بھی 3 گنا ہو جائے گی. یہ بڑی سیدھی سی بات. آپ اکانومی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ جو ابھی جو حالات, جس طرح ڈالر کی ہم بات کریں, بجلی بڑھ گئی, عوام کو مصیبت پڑی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہم پہلے جو آپ لوگوں کے حکومت کے اندر کہ جی بینک کرپسی کے قریب سے واپس ہوئے ہیں, اب بینک کرپٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں, وہ بینک کرپسی تھی کہ آپ کا پروگرام کا ریویو مکمل نہیں ہو رہا تھا, اس میں کچھ غلطیاں شاید ہماری بھی ہوں. ہم نے جو بھی اسٹریٹجی میری سمجھ میں نہیں آئی, بہرحال ان کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی, تو آخر کار جا کے آپ کو ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ملا, اور وہ پروگرام اب آپ نے نئے پروگرام میں جانا ہے. تو وہ اس کانفیڈنس سے لینڈرز, انویسٹر سارے اس کانفیڈنس سے آپ کو دیکھیں گے. اب وہ ایک انٹرم گورنمنٹ شاید نہ کر پائے, اس لیے آپ کو ضرورت ہے کہ الیکشنز ہوں اور ملک میں جو بھی الیکشن جیتا ہے وہ آ کر حکومت بنائے اور آگے چلے. آپ نے ویسے جو اس کیبنٹ کے اندر لوگ دیکھے ہیں, جو منسٹرز آئے ہیں,
آپ ویسے سب کو جانتے تھے یا کچھ نئے نام بھی آپ کے لیے؟ نہیں، اکثر نام سارے سب کو نون ہی جانتے ہیں. ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جن لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے یہ واقعی ہیں کہ سنبھال سکتے ہیں، اور اسپیشلی جو پورٹ فولیوز مخصوص ان کو دیے گئے؟ دیکھیں، لوگ اکٹھے کرنے سے حکومت نہیں چلتی. ٹھیک ہے، آپ دنیا کے 48 آئنسٹائن لے آئے نا، پاکستان کی حکومت نہیں چلے گی. کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے جو کامن ہو. آپ کو ایک پولیٹیکل بیکنگ، لیگل سینکٹیٹی، کانفیڈنس آف دا بیوروکریسی، وہ بھی نہیں. پھر ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. اب یہاں پر جو لوگ آئے ہیں وہ تو 4 6 8 مہینے جو بھی ان کا ایک ٹائم ہے گزاریں گے. وہ کوئی فیصلہ کرنا جائیں گے، بیوروکریسی سپورٹ نہیں کرے گی. بیوروکریسی سے نہیں کرے گی، بیوروکریسی نیب سے ڈرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تو چلے جائیں گے اور ہم تو یہی ہیں. اس لیے یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ حکومت صرف چند افراد، بہترین افراد دنیا کے لے آئیں، معاملہ نہیں چلتا. آپ نے تو خیر کئی دفعہ سجیشن میرے پروگرام میں بھی آپ نے 1-2 دفعہ کہا کہ یہ نیب کو ختم کر دیں. جی، نیب آپ وہ آپ یقین نے کریں، اپنی پارٹی میں بھی سجیشن دی، آپ کی حکومت بھی تھی، لیکن نہیں سنی گئی. نہیں، وہ 5 ترامیم کی اور آج بھی نیب قائم ہے اور کوئی افسر کام نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ الیکشن اگر واقعی آگے جاتے ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ جائیں گے، سو اس میں پی ایم ایل این کا کیا سٹینس ہے؟ آپ لوگ خاموش رہیں گے؟ پیپلز پارٹی نے تو بولنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں، ہمیں مقررہ وقت میں چاہیے، مقررہ وقت میں چاہیے، لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے ایک خاموشی سی ہے. نہیں، خاموشی کی ضرورت نہیں ہے یا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں. وہ جو ان کے پاس سال بعد، وہ کہیں سال بعد پھر نہیں، سال بعد وہ نہیں، پھر آپ جائیں عدالت میں جائیں، سیاسی جماعتیں عدالت جائیں. الیکشن کمیشن یعنی کلی اختیارات تو نہیں رکھتا نا. ان کو ایک مینڈیٹ ہے کہ آپ نے فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے ہیں. یہ آئینی ذمہ داری ہے. اس کے لیے اگر ان کو وقت درکار ہے تو اس وقت کی ان کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ کیوں ہمیں اتنا وقت درکار ہے. تو پھر وہی سارے معاملات جو ہیں، جیسے آپ نے بات کا آغاز جہاں سے کیا تھا کہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی ہوگا. بدقسمتی ہے نا کہ ہم خود سیٹل نہیں کر سکتے. اب دیکھ رہے ہیں الیکشن کی تاریخ میں ابہام ہے. ہر شخص پوچھتا ہے. آپ کہیں پہ جائیں، پہلے ایک ہی سوال ہے ملک میں، الیکشن کب ہوں گے، بلکہ اب لوگ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے. آج عام جو بات شروع ہوتی ہے کہ پوچھتے ہیں جی الیکشن ہوں گے، لمبا چلے گئے، سوال یہ نہیں کہ کب ہوں گے، کہتے ہیں الیکشن ہوں گے. یہ بڑی بدنصیبی ہے. بالکل صحیح ہے. حالانکہ ملک میں آئین اور قانون واضح ہونے کے باوجود بھی آپ پھر سارے معاملات خود حل نہیں کرتے، عدالتوں میں لے کر چلے جاتے ہیں. اچھا، اب عدالتوں میں ایک اور معاملات بھی چل رہے ہیں. یہ پیرالل معاملات سابق وزیر اعظم کے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے چل رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کا کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے. ان کے وکلا آج کل بہت زیادہ بات کر رہے ہیں عدالتوں میں جا کے کہ جی ان کو جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں. آپ اف آئی ایم ناٹ رانگ غالباً 8 مہینے پی ٹی آئی کے دور میں تھے جیل میں، 9 مہینے، اور مشرف کے دور میں 2 سال اس ٹائم پہ بھی تھے. تو آپ کو کیا سہولیات ملی تھی جیل میں؟ دیکھیں، سہولیات آپ کو جو ہوتی ہیں، ایک تو جیل مینول کے مطابق ہوتی ہیں. جو سیاسی پرزنر ہوتے ہیں، یا آپ ٹیکس پیئر ہوں یا جو بھی ہوں، ایک پڑھے لکھے آدمی ہوں، تو آپ کو وہاں پر ایک بی کلاس دی جاتی ہے. بی کلاس بیٹر کلاس کہا جاتا ہے اسے. تو یہ انگریز نے قانون بنایا تھا، اس کے مطابق سہولیات ہوتی ہیں. اس کے اگر آپ اضافی سہولیات چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے بدقسمتی سے اقتدار میں سارے رہتے ہیں، ان باتوں کو سوچتے نہیں ہیں کہ جیل میں آپ جو آج کی ضروریات ہیں ان سے محروم لوگوں کو نہیں کر سکتے. یعنی وہاں پر اگر ٹی وی ہے یا ٹیلی فون کی بات بھی ہو گئی، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو یہ دینی چاہیے. وہ نہیں ہوتی. یا کھانا ہے، گھر کا کھانا، جس طرح گھر کا کھانا، یا کسی نے کوئی پرہیزی کھانا ہے، جو بھی ہے، تو وہ پھر آپ کو عدالت کو رجوع کرنا پڑتا ہے. جو ٹرائل کورٹ ہوتا ہے یا اپیل کورٹ ہوتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں جی مجھے یہ سہولیت، وہ عام طور پہ دے دیتے ہیں. Did you ask for any facilities in jail? نہیں، میرا نہیں خیال. اچھا، ویسے یہ میرے وکیل کو ایک آدھ دفعہ پٹیشن کی تھی انہوں نے، میں کہا رہنے دیں، کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو خیر جو معاملہ چل رہا ہے وہ اپنی جو سزا ہے، کنوکشن ہے، اس کو سسپینڈ کرانے کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے تو ضمانت بھی نہیں مانگی تھی عباسی صاحب، کیوں؟ نہیں، کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پہ میں چاہتا تھا کہ وہ ٹرائل کرے. میں تو ٹرائل چاہتا ہوں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ٹرائل کریں. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے ہم پہ الزام لگایا ہے، ہماری بدنامی کی ہے. آپ حکومت آپ کے پاس ہے، وٹنس آپ کے ہیں، یہ کتابیں آپ نے بھری ہوئی ہیں. میں کہا ٹرائل کریں نا. ٹرائل کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا کیمرے لگائیں، عوام کو دکھائیں ہم نے کون سی کرپشن کی ہے، کون سی. پھر کہتے ہیں کرپشن نہیں کی. میں کہا پھر ہم کیوں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مطلب آپ نے وہ ناجائز اختیارات استعمال کیے ہیں. میں کہا مجھے یہ بتا دیں میرے اختیارات تھے کیا.
اور میں نے استعمال میں نے یقین کریں، میں عدالت میں پوچھا نائب والوں سے بھی، عدالت سے بھی، مجھے میرے اختیارات بتا دیں. اوکے. تو ایک تماشا ہے. وہ دیکھیں نقصان، ہم ملک کی معیشت کی بات کرتے ہیں. اس کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک موجود ہے، 5 ترامیم کے بعد بھی وہ جعلی کیس موجود ہے. ٹھیک. اس میں پاکستان کے امیر ترین آدمی، پاکستان کے سب سے بڑے انویسٹر کو بھی ملزم بنایا گیا. صحیح. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. کیا چاہتے ہیں پھر؟ کیسے ملک ترقی کرے گا؟ رائٹ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. چیئرمین تحریک انصاف کا توشہ خانہ کیس سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے حتمی مراحل میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور صورتحال اب انتہائی دلچسپ اور تلخ بھی ہو چکی ہے. ایک طرف سپریم کورٹ, دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ بیک وقت سابق وزیر اعظم کا توشہ خانہ کیس سن رہے ہیں, اور تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں ایک ہی کیس کو عدالت عالیہ کے ساتھ عدالت عظمیٰ میں بھی سنا جا رہا ہو. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ملتوی ہونے کے بعد آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو کہا جا رہا تھا کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج سابق وزیر اعظم کو ریلیف مل سکے گا, مگر سماعت وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز کی طبیعت خراب ہونے کے باعث سوموار 28 اگست تک ملتوی کرنی پڑی. سماعت کے شروع ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز پیش نہ ہوئے. معاون وکیل نے عدالت کو بتایا کہ امجد پرویز کی طبیعت انتہائی خراب ہے, اسی لیے پیش نہ ہو سکے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ضمانت کا معاملہ چل رہا ہے, یہ غلط بات ہے. تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسا نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے صرف معاونت کرنا ہے, باقی آپ اللہ کو جواب دیں ہیں. آپ سزا معطلی کے لیے تیار ہی نہیں. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک جیل میں پڑے شخص کی زندگی کے 3 دن کا معاملہ ہے. گزشتہ روز چیئرمین تحریک انصاف کی سزا کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ڈویژن بینچ ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان سینڈوچ بن چکا ہے. ایک طرف سپریم کورٹ پاکستان ہے جہاں 3 رکنی بینچ چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال کی سربراہی میں کیس سن رہا ہے, تو دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جہاں 2 رکنی بینچ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سربراہی میں سماعت کر رہا ہے. 2 روز قبل سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں جن پر فی الحال مداخلت نہیں کریں گے. کل ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کو دیکھیں گے. پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ ملزم کو حق دفاع نہیں دیا گیا. دوسری بات یہ کہ ریمانڈ آرڈر کے اگلے ہی دن سزا دے کر ملزم کو جیل بھیج دیا گیا. فی الحال ان غلطیوں پر مداخلت نہیں کریں گے. پروگرام کے اس حصے میں اسی پر بات کریں گے, اور ہمیں دونوں بہت سینئر قانونی ماہرین جوائن کر رہے ہیں, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور جہانگیر خان جدون صاحب. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب, آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود یو. مجھے بتائیے کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی ٹرائل کورٹ کے جس فیصلے کا ذکر کیا گیا, انہوں نے غلطیوں کی بات کی. اگر میں آپ سے پوچھ سکوں, آپ نے کیونکہ فیصلہ پڑھا بھی آئی ایم شور, تو اس میں آپ کو کیا غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے, غلطیوں کا فیصلہ نہیں کرتے, اس لیے جوڈیشل میٹر, اور اس میں اگر غلطیاں میں کہوں کہ نہیں ہیں اور کوئی غلطیاں نظر آئیں تو پھر غلط ہے, کیونکہ یہ ڈٹرمن کرنا جو ہے وہ جج کا حق ہے. سب سے بڑی غلطی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے باوجود کہ میٹر ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, کورٹ میں جب گئے تھے نیازی صاحب اس وقت اس میں صرف ایک درمیانہ حکم تھا, اور اصول یہ ہے کہ درمیانے حکم جو ہوتے ہیں مرج ہو جاتے ہیں فائنل ججمنٹ میں, اور جب مرج ہو جاتے ہیں تو تمام جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ریز ہو سکتے ہیں وہ بیفور دی ایپلیٹ کورٹ. اب پینڈنگ ہے بیفور دی ایپلیٹ کورٹ, وہاں پہ تمام ایشوز جو ہے لائیو ہیں, اور اس کے باوجود درمیانے حکم کے خلاف سپریم کورٹ نے میٹر کو نہ صرف زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ اس کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے, اور یہ تبصرہ جو ہے یہ تکلیف دہ ہے. یہ کیا یہ اس تبصرے دوسروں کے کیسز میں, کیا پہلی بات تو یہ کہ کیا اس طرح کے معاملات دوسرے کیسوں میں بھی جو ہے نا وہ لائیو رہ سکتے. دوسری بات یہ کہ جب اپیلیں پینڈنگ ہو کسی اور فورم پہ تو کیا اس طرح کے تبصرے ہو سکتے ہیں, اور اس کسی اپنے سے کم عدالت کو یا چھوٹی عدالت کو جس کا فیصلہ
حکم آپ سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں، اس کے فیصلے سے پہلے اس طرح کے ریمارکس آ سکتے ہیں، تو یہ تکلیف دہ ہیں باتیں. بالکل صحیح ہے. جہانگیر جدون صاحب، اسی پہ آپ کے پہلے تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی چیف جسٹس صاحب کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہیں لیکن ہم مداخلت نہیں کریں گے، پہلے وہاں سے جو ہے فیصلہ آ جائے اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پہلے جیسے میں نے کہا کہ عدالت عالیہ میں، عدالت عظمیٰ میں 2 عدالتوں کے اندر ساتھ ساتھ کیس چلنا، اس کی اور بھی کوئی مثالیں ملتی ہیں ماضی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ آج بار میں بھی سپریم کورٹ بار میں بھی ڈسکشن ہو رہی تھی، ڈفرینٹ وکیل بیٹھے ہوئے تھے. یہ بڑا ان یوزول ہے اور بڑا انفارچونیٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کیس پہلے ہائی کورٹ میں چلا، ہائی کورٹ نے ریمانڈ کیا، اچھا کیا برا کیا، اس کے خلاف یہ چلے گئے سپریم کورٹ کے اندر. وہ پینڈنگ تھا. مین وائل وہ پینڈنگ تھا تو فائنل ڈیسیجن، فائنل ججمنٹ آ گئی ٹرائل کورٹ کی. جب ٹرائل کورٹ کی فائنل ججمنٹ آ گئی تو اس فائنل ججمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ. ہمارے لیگل ٹرمنالوجی میں ایک ڈاکٹرائن آف مرجر کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی مسلینیس اپلیکیشن دی ہے یا کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب فائنل ججمنٹ یا فائنل آرڈر آ جاتا ہے تو وہ اس کے اندر ہی مرج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انفرکچس ہو جاتی ہیں، اس کا تو کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو اگر آپ کی وہ کوئی ایسی اپلیکیشن تھی جو آپ کے کیس پہ اثر کر سکتی تھی تو پھر جو مین اپیل ہے اس میں آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سیٹل لا ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے جس کا کیس پہ اثر پڑتا تھا تو اس میں آپ کو فائدہ ملتا ہے. اس میں دیکھیں تھوڑا سا نیچے بھی غلطی ہوئی ہے. اب نمبر 1 آپ کہتے ہیں غلطی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہوئی ہے ججمنٹ کے اندر. ٹرائل کورٹ کے اندر ایک دو چیزیں تو بتائی ہوں، یہ نہیں جو ٹرائل کورٹ میں کیس کی میرٹ کی نہیں بات کرتا ہوں، جو پروسیجر کی بات کرتا ہوں. جو پروسیجر اس میں دیکھیں اگر جج صاحب نے انہوں نے کہہ دیا تھا جی کہ ہم ایویڈنس پروڈیوس کرتے ہیں، تو ایک دن بعد میں اگر ان کی ایویڈنس آ جاتی، دیکھیں جلدی میں آج بھی دیکھیں نا، یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل صحیح کام کیا. انہوں نے ایڈجرن کیا، انہوں نے کہا جی نہیں تو منڈے کو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا ٹرائل کورٹ کے جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی 12 بجے آ جاؤ. ٹھیک ہے، انہوں نے پہلے کوپریٹ نہیں کیا، بہت اپرچونٹی دی، لیکن جو آخر میں آ کے ایک اچھے کیس کو آپ اس بیس پہ، اب ان کے پاس اور گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. سب سے پہلا گراؤنڈ وہ ہے، کہتے ہیں جی ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، ہمیں جو ہے سنا نہیں گیا. انہوں نے کہا جی 12 بجے آ جاؤ. 12 بجے یہ تو چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا اس دن کہ حق کے دفاع کا موقع نہیں ملا. تو یہی دیکھو نا، یہ ٹرائل کورٹ کی سب سے بڑی میرے اندازے میں تو یہ جو جج صاحب تھے کہہ دیا کہ جی یہ تو اگلے دن ریمانڈ کے بعد آپ نے ملزم کو جیل بھیج دیا، یہ بھی چیف جسٹس نے کہا. یہ تو دیکھیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہا ہے، اس نے کہا انہوں نے اگر یہ غلطی کی تو ہم تو نہیں کرتے. انہوں نے جلدی یہ انہوں پی ٹی آئی والوں کو اس جج صاحب نے فیور کیا ہے. فیور اس لیے کیا ہے کہ آپ دیکھیں نا ایک اچھے کیس کو آپ جو میرٹ پہ آ رہا تھا آپ نہ جاتے ہیں ٹریننگ پہ، کیا فرق پڑتا؟ یا آپ کہتے ہیں جی میں نے ٹریننگ میں جانا، میں کیس نہیں سنتا ہوں، واپس آ کے سپٹمبر میں سن لیتے. وہ ہمایوں دلاور نام ہے نا ان کا، ہمایوں دلاور صاحب ٹریننگ پہ نہیں نام لیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے. میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف پی ٹی آئی والوں نے کیمپین چلا کے ان کی جعلی تصویریں لگا کے جو ہے وہ ان کا جینا حرام کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو فیور کیا ہے. نہیں میں اس کہہ رہا ہوں کیس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، وہ اس طرح یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیس میں ابھی دیکھو نا سب سے پہلے ان کا سٹرائکنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جی فیئر. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے فیصلہ دینا تھا، ٹھیک فیصلہ تھا، ججمنٹ اگلے دن آ جاتی نا، 2 دن کے بعد آ جاتی. اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ آپ اسی دن ٹریننگ پہ جا رہے ہیں، 4-5 بجے آپ کی فلائٹ ہے، جتنے بجے بھی ہے، اسی دن آپ نے کہا جی میں نے آج لازمی، جس طرح کل سپریم کورٹ نے کہا جی نہیں آج جا کے آپ ہائی کورٹ کے یہ فیصلہ کریں، ہم انتظار کر رہے ہیں. یہ دیکھو اس طرح دیکھیں پھر دنیا کو ٹرسٹ نہیں رہتا لوگوں کو کہ آپ انصاف نہیں کر رہے. تو ہم تو سپریم کورٹ کے بارے میں بھی کہتے ہیں انہوں نے بڑا غلط کام کیا جی کہ آپ ہائی کورٹ کو کہیں جی اب مین اپیل ابھی سنی نہیں ہے. میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں وہ انفارچونیٹ ہے کہ بڑے عرصے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے وہ اس پر تبصرے ہو رہے ہیں. آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ ججز پر مشتمل بینچ ہے تو پھر یہ فیصلہ آئے گا، یہ ججز ہوں گے تو یہ فیصلہ آئے گا. بٹ کامران مرتضیٰ صاحب اگر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں کہ جی جو لوور کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں یہ غلطیاں ہیں، وہ باقاعدہ 1 2 3 فہرست کے ساتھ بتا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ ہم مداخلت، بتانے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم مداخلت نہیں کریں گے، اب اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے. تو کیا کوئی وہ انفلوئنس نہیں ہوتا کہ بھائی یہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سینئر ترین جج نے کہہ دیا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عامر فاروق صاحب ہیں، ان پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا؟ مداخلت اور کیا ہوتی ہے؟ مداخلت یہی مداخلت ہے نا کہ آپ کہہ دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میٹر اگر جدون صاحب کا یہ میٹر ہوتا تو ابھی اس کو اٹھا کے انہوں نے فارغ نہ کر دیا ہوتا کہ یہ انفرکشن کیا جائیے، گراؤنڈ لے لیجیے جا کے اپیل میں. میرا ہوتا، کسی اور کا ہوتا، نواز شریف کا ہوتا، مولانا صاحب کا ہوتا، کسی اور کا ہوتا، تو یہ ابھی سارے کے سارا جو ہے وہ کہتے جائیے جی یہ تو انفرکشن ہو گیا. تو
آپ جا کے یہ سارے گراؤنڈ جتنی باتیں ہیں کہ اس کو وکیل ملے ہیں بالکل سامنے کبھی جو ہے نا میرٹ کے اوپر کوئی قطعاً کوئی جج بات نہیں کرتا. یہاں میرٹ پہ ایک نہیں 3 باتیں کرتی. اس کے بعد جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس اور کیا آپشن بچا ہے اب یہ بتا دیجیے. ایک پر بینچ آپ اس کی فارمیشن بھی دیکھ لیجیے. 3 ممبر بینچ کی آبزرویشن اگر آ جاتی ہے, ہائی کورٹ میں 2 ممبر بینچ ہوگا, ہائی کورٹ اس سے ترسیل کی عدالت ہے, تعداد میں بھی کم ہے. اب کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو فیصلہ معلوم. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی کامران صاحب بتائیے کہ پھر اس میں کیا کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ قانونی راستہ جو اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب نے بھی بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ آپ نے مزید 3 روز دے دیے ہیں, ایک انسان جیل میں پڑا ہوا ہے. تو یہ جو ریلیف ملنے کی ان کو امید ہے, اسپیشلی آفٹر دی ریمارکس آف یا آبزرویشن آف چیف جسٹس آف سپریم کورٹ, وہ کتنی آپ کو پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے ہر طرح کے کیسز جو ہوتے ہیں نا اس کی اپنی کیو ہوتی ہے. فرض کریں کہ میں ڈیتھ ہے تو ڈیتھ کیسز میں جو ہے وہ جس میں سزا ڈیتھ ہوئی ہے اس کی اپنی ایک کیو ہے, اس کی اپنی ایک لائن بنی ہوئی ہے. لائفر ہیں ان کی اپنی ایک لائن بنی ہوئی ہے. 10 سال والے ہیں ان کی اپنی لائن بنی ہوئی ہے. 3 سال والے ہیں ان کی اپنی لائن بنی ہوئی ہے. کیا یہ اپنی لائن سے باہر نکل کے چل رہے ہیں یا اپنی لائن کی جو اس سے پہلے کیسز آئے ہیں اس کی ترتیب کے اندر. تو اگر ترتیب اگر بدلی ہو گئی ہے کہ باقی 3 سال والوں کے میٹرز پینڈنگ ہیں, ان کی درخواستیں 426 کی سسپینشن کی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ ایک پرائرٹی مل گئی ہے, پریفرنس مل گیا ہے, تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ پھر ایک انسان تو اندر ہے, کیا وہ جو دوسرے اندر ہیں وہ انسان کے بچے نہیں ہیں؟ وہ انسان نہیں ہے. آپ نے اپنی لائن میں کھڑا ہونا ہے. دیکھیے یہ لائن نہیں ہو سکتا کہ 3 سال والا لائفر کی لائن میں کھڑا ہو جائے, 3 سال والا 3 سال والی لائن میں کھڑا ہوگا. اس کی اپنی کیٹیگریاں ہیں اس طرح سے, مگر اپنی لائن میں جو ہے کیوں تو بنے گی نا جی. کیوں وہ انسان کے جو آگے ہیں وہ انسان کے بچے نہیں ہیں, یہ جو پیچھے سے آگے ہیں وہ انسان کے بچے. ٹھیک ہے جدون صاحب, لاسٹ کامنٹ آپ سے بھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ سسپینشن ہو جائے گی اور پھر ایک کیس میں, اب تو سائفر والے کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے, تو اس کے بعد تو وہ لمبی فہرست ہے, وہ 9 میں بھی اور پتہ نہیں کیا کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جیل سے ان کی رہائی ممکن ہے؟ جہاں تک ان کا باہر آنے کا تعلق ہے, جیل سے تو ہو سکتا ہے رہائی مل جائے, لیکن وہ پولیس کی کسٹڈی میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, جو ان کے دوسرے کیسز ہیں ان کی, اگر وہ ایک سے رہا ہوں گے دوسرے میں گرفتار ہو جائیں گے. چل جیل میں اگر ان کی اگر ان کی سزا جو ہے سسپینڈ ہو جاتی ہے تو وہ جیل سے ایز اے قیدی تو کنویکٹ تو باہر آ جائیں گے. لیکن ان کے دوسرے جو کیسز ہیں, سائفر ہے, القادر ٹرسٹ جو ہے, نیول انہوں نے بھی ریسٹ نہیں ڈالی ہے, ان کی پری ریسٹ بیل ویسے کینسل ہو چکی ہے. بہت شکریہ جادون صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب فار جوائننگ می. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. چین کے بڑھتے ہوئے عسکری, معاشی اور سفارتی اثر و رسوخ کے باعث مغرب بالخصوص امریکہ اور چین کے مابین تناؤ کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے. واشنگٹن کے سفارتی حلقوں میں آج کل ہر وقت چین ہی موضوع بحث رہتا ہے. گزشتہ 2 دہائیوں سے امریکہ کی سفارتی اور سیکیورٹی پالیسی کا دار و مدار چین کی معاشی اور عسکری ترقی کو زائل کرنے پر محیط ہے. امریکہ کی بھارت کے ساتھ سفارتی اور سیکیورٹی امور میں قربت کی سب سے نمایاں وجہ امریکہ اور چین کے مابین ٹکراؤ ہے. آج سے 2 ماہ قبل جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا تو ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کرتے ہوئے کانگریس میں خطاب کا موقع دیا گیا اور امریکی حکومت کی طرف سے مودی کو خوش کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا گیا. کانگریس اور بائیڈن سرکار کی طرف سے بھارت میں ہونے والے تمام انسانی حقوق, مذہبی اور صحافتی آزادی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا, جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے خطاب کے دوران واضح کیا کہ چین کی طرف سے ویسٹرن لیڈ گلوبل انٹرنیشنل آرڈر کو لاحق خطرات کو کم کرنے کے لیے بھارت انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. کانگریس سے خطاب کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو پہلے سے بھی بہتر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم مل کر پوری دنیا کی مشترکہ طاقت کو بڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. چین کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بھارت امریکہ کے ویژن کے مطابق آزاد اور کھلے سمندروں کا حامی ہے, جہاں کسی ایک ملک کی اجارہ داری قائم نہ ہو سکے. امریکی انتظامیہ اور وائٹ ہاؤس کا ماننا ہے کہ بھارت چین کے مقابلے کے لیے ایک اچھے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر ثابت ہو سکتا ہے اور خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کاؤنٹر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارت کو کوڈ سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شامل کیا گیا,
جس میں دوسرے اہم ممالک میں امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ بھارت کا گروپ میں شمولیت کا واحد مقصد بھارت کی دفاعی طاقت کو مزید بہتر بنانا ہے۔ واشنگٹن کے سفارتی حلقوں کی طرف سے اہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس میں غور کیا جا رہا ہے کہ نئی دلی واشنگٹن سے سفارتی تعلقات کی بہتری کا تو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے، مگر امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی یا ملٹری تصادم کی صورت میں کیا بھارت امریکہ اور بائیڈن سرکار کا ساتھ دے گا؟ دوسری جانب باوثوق امریکی سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں کوئی بھی یہ توقع نہیں کرتا کہ بھارت امریکی بلاک کا حصہ بنے گا۔ بھارت ہمیشہ کسی بھی منظم بلاک کا حصہ بننے سے اجتناب کرتا رہا ہے، بلکہ بھارت اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک کے لیڈر کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت امریکہ کا ساتھ دینے کے باوجود اپنے مفادات کی خاطر امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف جاتے ہوئے روس سے سستے تیل کی خریداری کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اور دوسری طرف ایران کے ساتھ بھی اپنے سفارتی تعلقات کو مستحکم بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایشلے ٹیلس، جن کو سابق صدر بش کے دور حکومت میں بھارت کے ساتھ سول نیوکلیئر معاہدے کی آرکیٹیکٹ کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ بھارت اور مودی پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر رہا ہے، اور انہوں نے ساری ڈیل کو امریکاز بیڈ بیٹ آن انڈیا کا نام دیا ہے۔ امریکی جریدے فارن افیئرز میں امریکہ اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں مزید لکھتے ہوئے ٹیلس کا کہنا تھا کہ چین کے مقابلے میں بھارت بہت کمزور ہے، اور وہ کسی بھی محاذ کی صورتحال میں اپنی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بھارت امریکہ تعلقات کا باقاعدہ آغاز صدر بش کے دور حکومت میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے دونوں ممالک کے مابین نچلی سطح کے تعلقات استوار تھے۔ امریکہ اور سوویت یونین کی کولڈ وار کے دوران بھارت سوویت بلاک کا حصہ رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی جریدے فارن پالیسی میں ایرک گراسمن نے لکھتے ہوئے کہا کہ چین ایک مضبوط ملک ہے، اس لیے نہیں کہ اس کی اکانومی بھارت سے 5 گنا بڑی ہے، بلکہ اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ چین کے بہترین تعلقات ہیں، افغانستان میں طالبان کے ساتھ اس کے تعلقات میں بہتری ہو رہی ہے، بنگلہ دیش، مالدیپ، نیپال اور سری لنکا میں بھی چین کی موجودگی پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہے، اور چین کی طرف سے بھارت کے ایک اور ہمسایہ ملک میانمار کی بندرگاہ کیاک پیو کو ڈیولپ کرنے کے بعد سمندری سلامتی کے لیے بھی ممکنہ طور پر اہم مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر بھارت چین کے اثر و رسوخ کو پورے جنوبی ایشیا میں گہرا ہونے سے روکنے میں ناکام رہتا ہے تو اس سے امریکی بحر ہند اور بحر الکاہل کی پالیسیوں کو شدید دھچکا لگے گا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر امریکی تجزیہ کار اور سفارتی ماہرین کا یہ کہنا درست معلوم ہوتا ہے کہ چین کے مد مقابل بھارت امریکہ کے لیے ایک بیڈ بیٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.